नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम तलबा व तालिबात और ख़वातीन व हज़रात, आज मुताला सीरत के हवाले से ये तीसरी गुफ्तगू है और आज की गुफ्तगू पिछले लेक्चर का तसलसल है। अगर आपने पिछला लेक्चर सुना है तो उसका उन्वान था मुताला सीरत की जिहाद। तो ये चंद जिहाद, चंद पहलू और जिस पर हमें गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत है और जिस पर हमें पढ़ने की ज़रूरत है, आज इंशाअल्लाह मैं उसका तज़किरा करूँगा, जिससे आपको अंदाज़ा होगा। ये भी कोई ऐसा नहीं होगा कि बस यही जिहाद है जो मैंने बयान कर दी पिछले लेक्चर में और आज। मतलब ये सिर्फ़ आपको तवज्जो दिलाना मकसूद है कि जब हम ये दावा करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो है वो हर पहलू से हमारे लिए नमूना है और क़यामत तक के इंसानों के लिए नमूना है, तो फिर हमें इस चीज़ पर भी गौर करने की ज़रूरत है कि उसकी जिहाद कितनी है और उसके कितने पहलू हैं जिन पर हमें पढ़ने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। मसलन पिछले लेक्चर में जो मैंने गुफ्तगू की उसी सिलसिले में मज़ीद चंद निकात, मसलन एक बड़ा अहम पहलू जिसको आज के दौर में ख़ास तौर पर जो लोग मगरब के अंदर रहते हैं या जो सीरत का आलमी तनाजुर में मुताला करना चाहते हैं, ये बड़ा शोर उठा एक दौर में कि न्यू वर्ल्ड आर्डर का, और अगर से उसके पीछे जो है वो माशी मकासद ज़्यादा कार फरमा नज़र आते हैं। लेकिन जिस तरह न्यू वर्ल्ड आर्डर की बात की गई तो वो एक तहज़ीबी फ़तह के तौर पर और तहज़ीबी गलबे के तौर पर उसका तारफ़ करवाया गया कि मगरब की जो तहज़ीब है वो मुख्तलिफ़ तजर्बात से गुज़रने के बाद द एंड ऑफ हिस्ट्री के गोया के दौर में दाखिल हो गई है कि अब इससे ज़्यादा कोई किसी तहज़ीब के बारे में कि वो इंसानों के लिए फ़लाह का बायस होगी कोई और तहज़ीब नहीं है। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि इसमें हमें इस पहलू से भी सीरत को देखने की ज़रूरत है कि डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, बुनियादी इंसानी हकूक़ का जो आलमी मंशूर है, जो मगरब के फ़िक्र व फ़लसफ़ा का निचोड़ भी आप कह लीजिए और दुनिया के साथ ताल्लुकात कायम करने में जिसको वो बुनियाद बनाते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ वगैरह और भी इसी तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें। तो उसके साथ हमें उसका मुताला सीरत के तनाजुर में करने की ज़रूरत है और दुनिया को हमें बताने की ज़रूरत है कि एक आलमी माशरा कायम करने के लिए, एक ग्लोबल विलेज दुनिया को बनाने के लिए जो उसूल और ज़ाब्ते, अब आप वो आर्टिकल उसके पढ़ें, मैं तो उस पर ज़ाहिर है ये मौजू हमारा महज़ इशारतन किनायतन है कि अगर आप उसका पहला आर्टिकल, 30 आर्टिकल हैं तो पहला आर्टिकल ही पढ़ लें तो आप देखेंगे कि एक आलमी माशरा तश्कील देने के लिए जिस उसूल को पहले आर्टिकल और पहली दफ़ा के अंदर बयान किया जा रहा है वो ये है कि तमाम इंसान आपस में बराबर हैं और बराबरी की बुनियाद किसको करार दिया जा रहा है? अक़ल और ज़मीर को, और ये चीज़ इसको बुनियाद करार दिया जा रहा है। भाई अक़ल और ज़मीर, इस बुनियाद पर अगर आप इंसानों को बराबर करने की कोशिश करेंगे तो फिर ये दुनिया के अंदर जो नाहमवारी है ये क्यों है? ये बुनियाद ही असल में गलत है। इस्लाम ने जो बुनियाद फ़राहम की कि या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, कि तमाम इंसानों की के मुसावी होने और उनकी, यानी कह लीजिए कि आलमी माशरे की, एक आलमी माशरा अगर आप कायम करना चाहते हैं तो उस उसूल पर कायम ही नहीं आप कर सकते जो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का पहला उसूल है, और आगे भी सारे इसी तरह आप अगर उनका जायज़ा लें, बल्कि आप एक आलमी माशरा सिर्फ़ उसी उसूल पर कायम कर सकते हैं जिसको इस्लाम ने बुनियाद
بنایا ہے کہ تمام انسان اس وجہ سے برابر نہیں ہے کہ یہ عقل اور ضمیر کا کوئی تقاضا ہے، بلکہ اس بنیاد پر ہیں۔ عقل اور ضمیر تو بلکہ تقاضا کرتی ہے کہ لوگ برابر نہ ہوں، اس لیے کہ عقل اور ضمیر کے کچھ اور مسائل ہیں، بلکہ اسلام نے اس کی جو روحانی بنیاد فراہم کی وہ یہ ہے کہ تمام انسان اس وجہ سے برابر شمار ہوں گے بحیثیت انسان کہ وہ ایک ہی باپ کی اولاد ہیں۔ آگے خاندان اور قبیلے، رنگ و نسل یہ سارے تعارف کے لیے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سیرت کا اس تناظر میں مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں چاہوں گا کہ آپ مولانا زاہد الراشدی صاحب کی سیرت پر بڑی مختصر ہے لیکن بڑی خوبصورت کتاب ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع، بنیادی انسانی حقوق کا عالمی منشور، یہ پوری کتاب آپ پڑھیں، میں نے تو اس میں صرف ایک جملے میں بات کی ہے۔ اسی طرح ایک اور پہلو، ایک اور جہت پر کہ دنیا میں اس وقت جو اعتراضات سیرت پر اور اسلام پر ہو رہے ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر جی مذہبی رواداری نہیں ہے، یہ مکالمے کے نہیں بلکہ لڑائی اور جھگڑے والے لوگ ہیں، جنگ والے لوگ ہیں، تو یہ اگر دنیا پر غالب آ گئے تو بس انسانیت کا خاتمہ ہو جائے گا اور دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو مذہبی رواداری جو اسلام نے جس کا تصور دیا ہے، اس پہلو سے بھی ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے اور دیکھنے کی ضرورت ہے، اور خود جو بہت سارے مستشرقین کی کتابیں ہیں وہ بھی اس موضوع پر موجود ہیں جو انہوں نے سیرت پر لکھی، جو نسبتاً انصاف پسند ہیں۔ انصاف پسند تو ان میں سے شاید ہی کوئی ہو، لیکن جو نسبتاً اعتدال کے ساتھ بات کرنے والے لوگ ہیں تو ان کی کتابیں بھی آپ پڑھیں مستشرقین کی، تو وہ اس چیز کا اعتراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مذہبی رواداری اس دور میں جب اس کا کوئی تصور نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں بڑی اس کی مثالیں نظر آتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ میثاق مدینہ جیسا معاہدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ کیا، ان کو مکمل مذہبی آزادی عطا فرمائی۔ وہ پورا معاہدہ آپ پڑھ سکتے ہیں، میں نے اس کا پیچھے کسی لیکچر میں حوالہ بھی دیا ہے۔ معاہدہ نجران جو عیسائیوں کے ساتھ ہوا اس کو پڑھیں، اور اسلام کی ترجیحات میں امن کس طرح اور دعوت کس طرح پہلے نمبر پر ہے، صلح حدیبیہ کو آپ پڑھیں، اور خلفائے راشدین کے دور کے اندر جو میں سمجھتا ہوں کہ سیرت کا ہی ایک تکمیلی باب ہے خلفاء کا دور، تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ اقلیتوں کے ساتھ جو مسلمانوں کا رویہ ہے، ایون کہ ان کی عزت نفس، جان مال، عزت و آبرو اور عزت نفس کا کس درجے لحاظ کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شام کی فتوحات میں ایک مسلمان سالار خط لکھتے ہیں کہ یہاں جو قبیلہ ہے یہ اس علاقے کو اس وجہ سے غالباً یہ قبیلہ طے کا قبیلہ تھا یا کوئی اور قبیلہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا، تو ایک قبیلہ جو یہاں آباد ہے وہ اس وجہ سے اس علاقے کو چھوڑنا چاہ رہا ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے جو ان پر جزیہ کی صورت میں ٹیکس عائد ہو رہا ہے تو یہ اس کو اپنی توہین سمجھتے ہیں، عزت نفس کے خلاف سمجھتے ہیں۔ تو مسلمان سالار نے اس چیز کی اجازت لی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر آپ اجازت فرمائیں تو ہم جزیہ کی جگہ پر صدقہ کا لفظ استعمال کر لیں تاکہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اور پھر ان کے ساتھ معاہدہ ہوا اسی اصول پر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے، اور ہماری تاریخ بھی یہی ہے کہ مسلمانوں نے شاندار مذہبی رواداری کی روایات قائم کی، اور اگر ایک عالمی معاشرہ قائم کرنا ہے، ایک ورلڈ آرڈر آپ نے صحیح معنوں میں جس میں تمام انسانیت کی فلاح ہو، تو وہ ایک اسلامی نقطہ نظر سے ہی وہ اصول و ضوابط آپ اختیار کریں گے تو ایک عالمی معاشرہ قائم ہو سکتا ہے، ورنہ لوگ لڑ لڑ کے مر جائیں گے، بس کبھی مذہب کے نام پر، کبھی معاشی غلبے کے نام پر، اور کبھی سماجی اور تہذیبی برتری کے نام پر۔ تو اس حوالے سے یہ مثال بڑی زبردست ہوگی کہ مسلمانوں کی پوری تاریخ بھی اس چیز کی گواہ ہے، اور اس میں دلچسپ مثال جو عام طور پر
یعنی ایک لحاظ سے بڑی ریئر مثال ہے، اور بہت ایسی مثالیں آپ کو کم ملیں گی کہ بر صغیر میں 80% ہندو آبادی اور 20% مسلمان، تو مسلمانوں کی مذہبی رواداری اور سماجی اور معاشرتی رویے کتنے شاندار تھے کہ 20% آبادی کی حکمرانی کو 764 برس تک بر صغیر کے ہندوؤں نے قبول کیا۔ تو کس وجہ سے قبول کیا؟ مذہب تو مختلف ہے، تشخص بھی الگ ہے، تو صرف اور صرف مسلمانوں کی جو مذہبی رواداری اور بین المذاہب مکالمہ، یہ جو مسلمانوں کا رویہ ہے، یہ گویا کہ مسلمان ہی ایک ایسی قوم ہے اور ان کے پاس ایک ایسا نظریہ ہے کہ وہ پوری دنیا کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ورنہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں جس کو بھی معمولی سا غلبہ حاصل ہوا، اس نے کس طرح دیگر مذاہب اور تہذیبوں کو تباہ و برباد کیا۔ تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے بھی آپ لوگ اپنا مطالعہ بہتر کریں، اور اس پر جو بہت ساری کتابیں مذہبی رواداری پر بھی چھپی ہوئی ہیں، میں اپنے کوآرڈینیٹر سے درخواست کروں گا کہ اس موضوع پر جو PDF کے اندر کتابیں ہیں وہ ہمارے اس کورس کے شرکاء کو لازمی طور پر مہیا کی جائیں۔ اچھا، اسی طرح بہت سارے جدید مباحث ہیں سیرت کے اندر، یعنی جدید انسانی مسائل سیرت کے تناظر میں ان کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ مثلا ابھی یہ مسئلہ آج یہ مارچ ہی جا رہا ہے، اور 8 مارچ کو میرا جسم میری مرضی کے عنوان سے پوری دنیا میں اور آزادی نسواں، یہ بھی ایک پورا ایک تصور ہے، جدید مغربی تصور، جس کو مسلمان معاشروں کے اندر خاص طور پر انجیکٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ آزادی اظہار رائے کا جو تصور ہے جدید مغربی معاشروں نے جس کو انٹروڈیوس کروایا ہے، اسی طرح مرد اور عورت کا آزادانہ جو تعلقات ہیں، یہ جدید مباحث، تو ان تمام مباحث کو ان اخلاقی، جو میں ان کو کہوں گا کہ آفاقی اخلاقی اقدار جو اسلام نے پیش کی ہیں، سیرت کی روشنی میں ان کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس پر اگر آپ لوگوں کے لیے ممکن ہو کہ آسان شرح کے ساتھ، تو آپ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب حجۃ اللہ البالغہ ضرور پڑھیں کہ کس طرح یہ جتنے مغرب کے اندر جدید تصورات آپ کو نظر آتے ہیں اور جن مباحث کو مغرب اپنا امتیازی نشان سمجھتا ہے، ان تمام یہ مباحث عنوان نئے نئے ہیں، ان میں سے کوئی بحث بھی ایسی نہیں ہے کہ جو ماضی میں کبھی ہوئی نہ ہو، چاہے وہ مرد اور عورت کا جنسی آزادانہ تعلقات کے حوالے سے بات ہو، چاہے وہ آزادی اظہار رائے کے حوالے سے بات ہو، یا کسی اور عنوان کے ساتھ، تو یہ ساری بحثیں کسی نہ کسی شکل میں پہلے بھی موجود رہی ہیں۔ تو ہر دور میں ہمیں سیرت کو، قرآن و سنت کو، اسلام کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان مباحث کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو میں جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے اسلام کے جتنے احکام ہیں، ان تمام احکام کے جو اسرار و حکم دریافت کیے ہیں، یعنی عقلی بنیادوں پر اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کے دور کی ضرورت ہے، یعنی جدید مباحث ان کا اگر آپ مطالعہ کریں اور پھر اسلام کو پیش نظر رکھتے ہوئے عقلی تناظر میں اسلامی احکام اور مسائل کی جو عظمت ہے وہ اگر آپ دریافت کرنے کی کوشش کریں، تو آپ کو فخر ہوگا کہ واقعتاً ہی آپ نے ایک ایسا نقطہ نظر اور ایک ایسا دین اختیار کیا ہے جو ہر اعتبار سے عقل اور فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہے، اور اللہ کے رسول کا حکم بھی وہی ہے۔ میں ایک مثال صرف عرض کرتا ہوں سمجھنے کے لیے کہ کسی سوسائٹی کی مضبوطی کا جو ہمارے سوشل سائنٹسٹ ہے، ہر دور کے اندر، یہ آج کے دور کی بات نہیں، ہر دور کے اندر جو سوشل سائنٹسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں، ہمارے سماجی علوم کے علماء، کہ کسی سوسائٹی کی مضبوطی کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں مرد اور عورت کا تعلق جو ہے وہ کتنا دائمی، حتمی اور پختہ ہے۔ اس لیے کہ مرد اور عورت کے دائمی تعلق پر ہی خاندان بنے گا، اسی پر خاندان
آگے رشتے وجود کے اندر آئیں گے، والدین ہوں گے، میاں بیوی ہوں گے، بچے ہوں گے، اور یہ جتنا تعلق یہ مضبوط ہوگا اتنا ہی وہ معاشرہ اور سوسائٹی مضبوط ہوگی۔ اب یہ اسلام نہیں کہہ رہا، اسلام کے علاوہ دیگر لوگ بھی کہہ رہے ہیں، جتنے سوشل سائنٹسٹ ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ اسی چیز کو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عقل اور فطرت کے تقاضوں کے مطابق عقلی انداز میں اس طرح ڈسکس کرتے ہیں، یہ مفہوم ہے ان کے پوری اس بحث کا کہ مرد اور عورت کا تعلق یہ دائمی اور حتمی ہونا چاہیے کہ اس کے بغیر مستحکم خاندان کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، اور جب خاندان مستحکم کرنا ہے تو یہ تعلق حتمی ہونا چاہیے، دائمی ہونا چاہیے، مستقل ہونا چاہیے، اور اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں فیملی انوالو ہو، مرد اور عورت کی رائے بھی ہو، خاندان بھی اس میں انوالو ہو، اور لوگ اس پر گواہ بن جائیں۔ اور یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ یہی بات اسلام نے کی ہے کہ مرد اور عورت کا تعلق حتمی اور دائمی ہونا چاہیے، فطرت کا تقاضا ہے۔ آزادانہ جو مار داڑ ہے اور زندگی ہے یہ تباہ کر دے گی سوسائٹی کو، اور مغرب میں اور مغربی معاشروں کے اندر جو اس وقت انارکی پھیلی ہوئی ہے، اور مرد کو عورت پر اور عورت کو مرد پر کوئی اعتماد نہیں ہے، تو اس کے پیچھے آپ دیکھ لیجئے کہ یہ آزادانہ تعلقات اور میرا جسم اور میری مرضی، یہی فلسفہ ہے۔ اسلام اپنے جسم و جان پر بھی خدا اور رسول کے حکم کو لاگو کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو اب یہ اسلام کہہ رہا ہے کہ اچھا بھئی یہ دائمی تعلق ہونا چاہیے، تو اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ نکاح ہونا چاہیے۔ بھئی یہ تعلق مضبوط اس وقت ہوگا جب اس میں خاندان انوالو ہوگا، جب اس میں دونوں کی مرضی شامل ہوگی، جبر نہیں ہوگا۔ تو اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ بھئی مرد اور عورت کی رائے بھی ہو، اور اس کے پیچھے خاندان کی چھتری بھی ہو، لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اسلام صرف اسی پر بس نہیں کرتا، اس تعلق کو دائمی، مضبوط اور ہمیشہ رکھنے کے لیے یہ حکم دیتا ہے کہ یہ محض جنسی ضرورت کو پورا کرنے کی نیت سے نہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ تعلق حصول نسل کے لیے ہو، نسل انسانی کے ارتقاء کے لیے ہو۔ جب اولاد ہوگی تو اب مرد اور عورت کے درمیان ہمیشہ جو ذہنی ہم آہنگی ہے وہ اس درجے کی شاید کبھی بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ دونوں کی نفسیات میں فرق ہے، ہوتی ہے لیکن اکثر آپ دیکھیں کہ اس درجے کی نہیں بھی ہوتی، تو تب بھی کمپرومائز ہو جاتا ہے، چلتا ہے، خاندان پروان چڑھتا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہوتی ہے کہ پیچھے ان کی اپنی مرضی کے علاوہ پیچھے خاندان کھڑا ہوتا ہے اور اولاد موجود ہوتی ہے، تو یہ چیزیں ان کو جوڑ کے رکھتی ہیں۔ اب یہی اسلام کہہ رہا ہے، جو یعنی جس سوسائٹی کو مضبوط کرنے کے لیے آپ اپنے اصول دے رہے ہیں، اسلام نے جو اصول دیے ہیں وہ عقل اور فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہیں، اور مغرب کے اندر بھی اب جو سوشل سائنٹسٹ ہیں وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر انسانیت کو بچانا ہے اور انسانی معاشروں کو مستحکم کرنا ہے تو خاندانی نظام کی طرف واپس لوٹنا ہوگا۔ یہ میں نے محض ایک مثال دی ہے کہ جتنی بھی آفاقی اقدار ہیں وہ آزادی اظہار رائے کے حوالے سے ہو، جو اس وقت مغرب کے اندر اسلاموفوبیا وغیرہ اس طرح کے مسائل اٹھے ہوئے ہیں، تو اسلام تو سب سے زیادہ بھئی آزادی اظہار رائے کا قائل ہے۔ اسلام تو جنسی زندگی کی طرف لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم اور سنت کہہ کر مائل کرتا ہے کہ وہ ایسے زندگی نہ گزاریں، بلکہ اس دائرے میں آ کے عبادت سمجھتے ہوئے۔ اب دیکھیے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ مرد اور عورت کا یہ تعلق جو بظاہر بالکل ایک دنیا داری کا تعلق ہے، اس کو جب شریعت کے دائرے میں طے کیا جائے گا تو وہ تعلق عبادت بن جائے گا۔ میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے گویا کہ مسرت اور تسکین اور ایک دوسرے کے لیے گویا کہ خوشی کا سبب بنتے ہیں۔ اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، دونوں ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، تو یہ تعلق جو ہے یہ اجر و ثواب کا باعث بن رہا ہے۔ کب؟ جب آپ اس کو اس تناظر میں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے بھی جدید مباحث ہیں مغرب کے اندر، اس کو
ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح یہ مشرق اور مغرب کا ایک پورا نظام روس دوبارہ کھڑا ہو گیا ہے، تو سوشلزم، کمیونزم، کیپٹلزم اور اسلام کا جو پورا نظام ہے ایک دفعہ پھر ایسے لگ رہا ہے کہ یہ کشمکش دوبارہ شروع ہونے جا رہی ہے۔ تو بدقسمتی یہ ہماری ہوئی کہ گزشتہ کئی دہائیوں صدیوں سے جب دنیا میں جو ہمارا معاشی نظام ہے اس طرح اسلام کا معاشی نظام اس طرح پریکٹس میں نہیں رہا، تو لوگوں کے ذہن سے ہی اسلام کا جو معاشی نظام ہے وہ محو ہو گیا ہے۔ اور ہمارے دینی علوم کے ماہرین بھی کتاب البیوع بس تبرکاً پڑھتے ہیں، اس طرح جدید جتنے بھی معاشیات کے اصول اور ضابطے ہیں اور جو پورا نظام ہے اس کو سمجھنا اور پھر اسلام کے تناظر میں اس کا تجزیہ کرنا ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اس دور میں ہمارے پاکستان مولانا تقی عثمانی اور چند اور لوگ آپ گن سکتے ہیں جنہوں نے جدید معاشی نظریات کا جائزہ بھی لیا ہے اور اس کے مقابلے میں اسلامی جو معاشی نظام ہے اس کی بہرحال کچھ نہ کچھ پریزنٹیشن دی ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کاش اس چیز کو بھی ہم پڑھنے کی کوشش کریں سیرت کے تناظر میں کہ اسلام نے معاشی مساوات کی بات نہیں کی، بلکہ وسائل معیشت میں مساوات کی بات کی ہے۔ اس سے بڑی اصطلاح جو اسلام نے استعمال کی وہ معاشی عدل ہے۔ مساوات اور چیز، یہ سوشلزم جو ہے نا یہ معاشی مساوات ہے کہ زبردستی لوگوں کو پکڑ کر برابر کر دو، یہ عقل اور فطرت کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ اور کیپٹلزم جو ہے یہ امیر تر بنانے کا تصور ہے، اسلام نے اس میں زکوٰۃ کو شامل کر دیا۔ تو میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ صرف اشارتاً ہے کہ ہمیں سیرت طیبہ کی روشنی میں ان مباحث کو بھی جو مغرب کے جدید معاشی نظام ہیں اس میں اسلام کو بھی اس تناظر میں ہمیں پڑھنے کی اور دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج کل بڑا ایک مسئلہ اٹھا ہوا ہے جی ماحولیات کے حوالے سے، جدید موضوع ہے، لیکن ہمیں بھی تھوڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کوئی موضوع اس وقت بیان کرتے ہیں یا اس کی طرف توجہ کرتے ہیں جب مغرب کی طرف سے اس کو اٹھایا جاتا ہے۔ کاش اس سے پہلے ہی ہم اس طرف توجہ کریں کہ اسلام میں شجر کاری کتنی اہم ہے، ماحول کو ٹھیک رکھنا کتنا اہم ہے، اور پانی کی اہمیت جتنی قرآن کے اندر آئی ہے میرا خیال ہے کہ کسی الہامی کتاب میں تو شاید اس کا تصور بھی نہیں ہے کہ پانی کو کتنی اہمیت ہے، پانی کی کو پاک صاف رکھنا اور اس کو طاہر اور مطہر بنانا، یہ ساری چیزیں اسلام میں جس انداز میں بیان ہوئی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ماحولیاتی آلودگی اور اس تناظر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بیان فرمائی ہیں تو ہمیں ان کو بھی اس تناظر میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور چیز جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ یہ بھی ایک تاثر دنیا میں دیا جاتا ہے کہ شاید مسلمان جو ہیں وہ دیگر ممالک کے ساتھ اور دیگر قوموں کے ساتھ مل کر چلنے کی صلاحیت سے آ رہی ہے، بس یہ غلبہ اور چھا جانے کی نفسیات ہی ان میں ہے۔ تو اس حوالے سے بھی میں چاہوں گا کہ اقوام عالم کے ساتھ جو تعلقات کی حدود اسلام نے بیان کی ہیں، ہمارے ہاں لوگ چیزوں کو اس طرح آج کے دور میں خاص طور پر جو غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں تو شاید ہمارے رویوں کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اقوام عالم کے ساتھ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلقات ہیں وہ کس طرح ہیں اور آپ کس طرح ان کا لحاظ اور خیال بھی فرماتے ہیں، بین الاقوامی تعلقات کو کس طرح آپ اہمیت دیتے ہیں۔ سیرت سے ایک نہیں اس کی 20 مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، صحابہ کرام خلفائے راشدین کے دور کے اندر اور پوری اسلامی تاریخ کے اندر۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ جو بین الممالک جو تعلقات ہیں اس میں بھی سیرت طیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم بنیاد بنا سکتے ہیں، اور اس پہلو سے بھی ہمیں سیرت کو پڑھنا چاہیے کہ اسلام اس حوالے سے ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے۔ اور یہ بدقسمتی سے مسلمانوں کے اندر جو اس دور کے اندر جو رویے پیدا ہوئے اقلیتوں کے حوالے سے کہ یہ کافی نہیں ہے کہ قرآن میں یہ آ گیا، حدیث میں یہ آ گیا،
بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ضروری یہ ہے کہ ہم عملی طور پر دیکھیں. لوگ جو قرآن اور حدیث میں لکھا ہوا ہے یہ تو میں اور آپ پڑھیں گے نا. لوگ اسلام کو کہاں سے سمجھیں گے؟ وہ ہمارے سماجی رویوں سے سمجھیں گے. مجھے یاد ہے کہ ایک جگہ مکالمہ تھا انٹرفیتھ ڈائیلاگ فار پیس اس عنوان کے ساتھ، اور وہاں ہمارے دوست، ہمارے اپنے اسلامی اسکالر بھی موجود تھے اور کچھ اورینٹلسٹ دوست بھی اس مجلس میں، جس میں فادر ہرمن اور کرسچن فاؤنڈر، ایک کا تعلق آسٹریلیا سے تھا اور دوسرے کا جرمن سے. تو ان کا اچھا مطالعہ تھا، اردو بھی وہ اچھی گفتگو کر لیتے تھے. تو مجھے وہ ڈسکشن کے اندر وہ آج بھی یاد ہے کہ انہوں نے جہاد پر جب سوالات اٹھائے کہ مسلمان اس وقت پوری دنیا کے اندر قتل و غارت کر رہے ہیں، ہر جگہ پر مسلمان خود کش حملے کر رہے ہیں، لوگوں کو قتل کر رہے ہیں اور دہشت گردی جو پھیلی ہوئی ہے. تو میں نے اس پر یہ جوابی گفتگو کرتے ہوئے یہ عرض کیا کہ ایسا نہیں ہے. دیکھیے قرآن مجید میں یہ ہے، حدیث و سنت میں یہ ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے. تو مجھے یاد ہے کہ وہ جو ہمارے مخاطبین تھے ان میں سے ایک صاحب بولے کہ دیکھیے آپ جو حوالے دے رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں، قرآن میں یہ آیتیں بھی ہیں اور یہ حدیثیں بھی جو آپ فرما رہے ہیں، اور آپ کے نبی کا جو طرز عمل ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم مغرب کے لوگ اسلام اس کو نہیں سمجھتے جو قرآن اور حدیث میں اور سیرت میں لکھا ہوا ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. ہم اسلام اس کو سمجھتے ہیں جس پر آپ لوگ عمل پیرا ہیں. تو یہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ظاہر اب اس کا کوئی جواب تو نہیں ہو سکتا تھا. تو عملی طور پر کیا ہے کہ مسلمان اس اسلام سے کوسوں دور ہیں. ابھی میں پچھلے دنوں ایک کلپ سن رہا تھا، تو اس میں ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ کسی کے قبول اسلام کا واقعہ تھا، یعنی کہ کسی یورپ کے اندر، مغرب کے اندر کوئی شخص مسلمان ہوا، تو اس نے ایک عجیب بات کی جو بڑی خوش کن بات تھی کہ ان قریب جو ہے وہ اسلام دنیا پر غالب آئے گا. تو اس کے جو مخاطبین تھے وہ زیادہ تر وہ خود انگریز ہے، اور اس کے جو سامنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ ظاہر ہے کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش ان علاقوں کے تھے. تو انہوں نے اس کو مبارکباد بھی دی اور اپریشیٹ بھی کیا اس کے جذبات پر کہ وہ اسلام کے غلبے کی بات کر رہا ہے. تو اس نے کہا کہ لیکن آپ کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام آپ لوگوں کی وجہ سے غالب نہیں آئے گا، اس لیے کہ آپ لوگوں کی تو فطرت مسخ ہو چکی ہے، آپ تو ان عصبیتوں سے اٹھ کر سوچ ہی نہیں سکتے. تو یہ ہم لوگ مسلمان ہوں گے یہاں یورپ اور مغرب کے لوگ، اور ہم اس دین کو دنیا پر غالب کریں گے، اس لیے کہ آپ لوگوں کے مسائل اور ہیں، آپ ان تحفظات سے اٹھ کر نہ کام کر سکتے ہیں، نہ سوچ سکتے ہیں، نہ آگے بڑھ سکتے ہیں. آپ کی عصبیتیں، اب دیکھیں جو لوگ یہاں سے، حیرت ہے کہ جو لوگ یہاں سے یورپ اور مغرب کا سفر کرتے ہیں تو وہاں جا کے بھی وہ اللہ کے فضل سے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور شیعہ ہی ہوتے ہیں. مسلمان خال آپ کو نظر آئیں گے. تو یہ چیز بڑی خوفناک ہے کہ مسلمان جب دین کو بطور دین پڑھیں، اس کو اختیار کریں، اور پھر یہ ہے کہ اس کی دین کی پروموشن کی بات کریں، نہ کہ کسی گروہ اور فرقے کے نقطہ نظر کی پروموشن کی. تو یہ جو بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس تناظر میں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ لوگ اسلام اس کو سمجھتے ہیں جو میں اور آپ فزیکلی کرتے ہیں. تو لہٰذا دنیا کے اندر ہمارے جو تعلقات ہیں وہ اسی وقت درست ہو سکتے ہیں جب ہمارے اپنے سماجی رویے جو ہیں وہ ٹھیک ہوں گے. اچھا، اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور پہلو سے بھی ہمیں سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. اگرچہ اس پر تھوڑی سی بات ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی میں چاہوں گا کہ اس پر آج کے اس لیکچر کے اندر بھی تھوڑی سی میں بات کر دوں کہ سیرت کا جو تہذیبی اور ثقافتی پہلو ہے اس پر بھی ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے. یہ بات سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ مذہب کا اور ثقافت اور کلچر کا باہمی تعلق کیا ہے. کیا اسلام کسی علاقے کے اندر جائے گا اور وہاں کی ہر چیز کو تل پٹ کر دے گا؟ جو ہم
سمجھ رہے ہیں یا چاہ رہے ہیں وہ تو شاید یہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اسلام کا، دین کا اور ثقافت اور کلچر کا جو باہمی تعلق ہے تو یہ ضروری ہے کہ ہم دین کا، ثقافت کا اور کلچر کے باہمی تعلق کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسلام کا جو فنون لطیفہ کے حوالے سے مزاج ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ اس حوالے سے ضروری ہے کہ ہم اگر اس چیز کو نہیں سمجھیں گے تو پھر وہ سارے مسائل پیدا ہوں گے جس پر پیچھے میں نے مختصر گفتگو کی تھی کہ اسلام جو ہے یہ شاید ایسا دین ہے کہ جس میں خوش رہنے کا تو کوئی تصور ہے ہی نہیں۔ اس میں تو ثقافتی ہم آہنگی کا کوئی تصور شاید موجود نہیں۔ دیکھیں اسلام عرب میں آیا تو عربوں کے ساتھ جو ہم آہنگی ہے، کیا ساری چیزوں کو اسلام نے ختم کر دیا تھا؟ نہیں، بہت ساری چیزیں عرب تہذیب کی اسلام نے اس کو اسی طرح باقی رکھا، کچھ چیزوں کو تبدیل کر دیا۔ تو آج بھی اسلام جس علاقے کے اندر داخل ہوگا وہاں کی ہر چیز ختم نہیں ہوگی، بلکہ ہر وہ چیز باقی رہ سکتی ہے جو اسلام کے کسی بنیادی عقیدے کے ساتھ نہ ٹکراتی ہو یا کسی بنیادی ہدایت کے ساتھ اس کا ٹکراؤ نہ ہو۔ تو آپ جس علاقے میں بھی ہیں اس کی ثقافت اور کلچر کو اسلام آپ کا بنیادی عقیدہ ہونا چاہیے، اس کو ساتھ لے کر وہاں کے ماحول کے اندر آپ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ پہلو جو ہے نا، اس لیے میں نے دوبارہ اس پر تھوڑی بات کی ہے کہ عام طور پر اس حوالے سے، فنون لطیفہ کے حوالے سے اور تہذیبی ہم آہنگی کے حوالے سے جو اسلام کے حوالے سے غلط فہمیاں ہیں ان سے بھی ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اس چیز کو ہم سمجھ کیسے سکتے ہیں کہ اگر آپ انسانی اجتماعیت کے وہ تمام مظاہر جو دنیا کے اندر پہلے موجود تھے اور جو آج کے دور میں موجود ہیں، ان سب کو آپ پیش نظر رکھیں ماضی کی تاریخ سے، جس طرح میں نے عرب کلچر کی اور اسلام کی آمد کے بعد عرب تہذیب نے جو شکل اختیار کی تو میں نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ ہر چیز تبدیل نہیں ہوئی، کچھ چیزیں واقعی تبدیل ہوئی ہیں۔ اسی طرح آج کے دور میں ہم دنیا کے ساتھ کس طرح چل سکتے ہیں، تو یہ اگر میں یہ بات کروں تو شاید آپ کو تھوڑی عجیب بھی لگے، لیکن دیکھیں پردے کی مثلاً بات ہے تو بھئی ایک ایسے علاقے میں لوگ رہ رہے ہیں جہاں لباس ہی نہیں لوگ پہنتے، وہاں اگر کوئی لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں اور مسلمان ہو رہے ہیں تو ان کے لیے اتنا بھی بہت بڑا پردہ شمار ہوگا کہ وہ ایک باحیا لباس کے ساتھ اپنے جسم کو ڈھانپ لیں، اور اگر وہ سکارف لے لیں تو یہ کافی ہوگا۔ ایسی عورت باحیا عورت شمار ہوگی اور باپردہ عورت شمار ہوگی۔ چاہے جائے کہ آپ اس سے اس چیز کا تقاضا کریں کہ وہ نقاب بھی کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا نقاب نہ کریں آپ، میں بالکل نہیں یہ کہہ رہا، لیکن آپ اس کو یہ سپیس دیں جس تہذیب اور کلچر میں وہ رہ رہی ہے، وہ مرد وہاں پر رہ رہا ہے، وہ عورت وہاں پر رہ رہی ہے، تو آپ اس لباس کو بھی مکمل پردہ ہی سمجھیں، اس لیے کہ اس کو آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ وہ کس ماحول اور کس کلچر کے اندر، کس تہذیب کے اندر وہ اس نے اس دین کو اختیار کیا ہے۔ ہاں کسی مرحلے میں جا کے اگر وہ مزید کسی اور چیز کو اختیار کر لے، اس میں اور پختگی آ جائے اور مزید وہ چیزوں کو اختیار کرے تو یہ اچھی بات ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور پہلو جس پر میں بات کرنا چاہوں گا وہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ پہلو جسے آپ آج کے دور میں مغرب کے جتنے بھی بنیادی تصورات ہیں، دیکھیں یہ اگر میں یہ کہوں کہ جمہوریت، آزادی اظہار رائے، آزادی نسواں اور مذہبی رواداری، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، یہ مغرب کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ان ساری اقدار کو ہم نے دریافت کیا ہے اور دنیا سے متعارف کروایا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مغربی فکر و فلسفہ، پورے کا پورا مغربی فکر و فلسفہ، یہ آج کے دور میں
سیرت کے تناظر میں ہمیں اس کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مغرب کے تصورات نہیں ہیں، بلکہ میں ان کو کہوں گا کہ یہ مغرب کے بنیادی عقائد ہیں۔ ان کے فکر و فلسفہ کے اندر اور ان کی تہذیبی اور سماجی زندگی کے اندر یہ چیزیں اب اس انداز میں ہیں کہ وہ ملکوں کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں، لیکن اپنی ان اقدار سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب دیکھیے آزادی اظہار رائے، یہ خاکے شائع کرنے کا ان کو کیا فائدہ ہے؟ لیکن وہ کہتے ہیں جی خاکے شائع کرنا یہ ہماری جو آزادی اظہار رائے کی قدر ہے، اس کی بنیاد پر ہم کسی کو روک نہیں سکتے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مغرب کی پوری فکر جو ہے اس کو اسلامی تناظر میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلام نے اس حوالے سے کہیں زیادہ، کہیں پہلے اور کہیں زیادہ اعتدال کے ساتھ بات کی ہے۔ تو یہ چند باتیں میں نے عرض کی ہیں، اگرچہ اس پر اور بھی بہت ساری جہتیں ہیں جن پر بات ہو سکتی ہے، لیکن سمجھ لیجئے اس سے تھوڑا سا آپ کے سامنے یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ سیرت کا دائرہ کتنا وسیع تر ہے، اور ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مختلف حوالوں سے پڑھنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ آگے ایسے ہی چند پہلوؤں پر ہم سیرت کا مطالعہ کریں گے۔